बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सियाब अरशद सदुजई B1 अस्करिया कॉलेजेस बॉयज़ विंग सदर कैंपस की जानिब से आप सबको मॉर्निंग असम्बली में खुशामदीद कहता हूँ। असम्बली का बाकायदा आगाज़ नमाज के सबक की दोहराई से करते हैं, जिसके लिए तशरीफ़ लाते हैं सर मोहम्मद दानिश साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ नमाज का सबक दोहराइए। रब्बि जअलनी, या रब मुझे बना दीजिए, मुकीमस्सलाती, नमाज कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से नमाज कायम करने वाले, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब और तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। रब्बना ग़फ़िरली, ए हमारे रब मुझे बख्श दे, वलिवालिदैया, और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिलमुमिनीना, और सब मोमिनों को भी बख्श दे, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, हमें अता फरमा, फिद्दुनिया हसना, दुनिया की जिंदगी में भलाई, वफिल आखिरति हसना, और आखिरत की जिंदगी में भलाई, वकीना अज़ाबन नार, और हमें बचा आग के अजाब से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह सर। अब आपके सामने कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर के लिए तशरीफ़ लाते हैं सर मोहम्मद इदरीस साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। गुज़श्ता सबक में हमने सूरह फातिहा की पहली आयत करीमा के बारे में कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की थी। ये दूसरी आयत करीमा है और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से दो अस्मा यहाँ ज़िक्र हुए हैं, अर्रहमान अर्रहीम। दोनों में सिफत रहमत का ज़िक्र है और दोनों मुबालगे के सीगे हैं। और जैसे बिस्मिल्लाह के ज़िमन में जब हमने बात की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ भी ये दोनों सिफ़ात आई थी। तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि इनमें वुसअत और कसरत का ज़िक्र है, यानी रहमान वो ज़ात जिसकी रहमत हर चीज़ को अपने अंदर समेटे हुए, बहुत वुसअत है। ऐसी वुसअत है कि कोई चीज़ उसकी रहमत से बाहर नहीं है। इसीलिए दुनिया में आप देखते हैं कि हर कोई उसकी नेमतों से फ़ायदा उठा रहा है। हर चीज़, चाहे वो माजी में थी या अब हैं या आइंदा पैदा होंगी, जितनी मखलूक़ात हैं, हत्ता कि उसके फर्माबरदार हैं या उसके नाफरमान हैं, सारे उसकी रहमत से फ़ायदा उठा रहे हैं।
اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم اس میں کثرت ہے، اور اس کا ظہور، بھرپور ظہور جو ہے وہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ یہ رحمت خالص اپنے بندوں کے لیے وہ کر دے گا، یعنی وہاں صرف اس کی رحمت سے فائدہ اس کے وفادار اٹھائیں گے، اور اس کے جو غدار ہیں، جو اس کے انکار کرنے والے ہیں، وہ اس کی رحمت سے اس دن محروم ہو جائیں گے۔ تو وہاں صفت رحیم کا جو ہے وہ اظہار ہوگا۔ ہم نے پچھلی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخر پہ جو آیتیں ہیں 3 اس میں دعا سکھائی گئی ہے انسان کو، اور درمیانی آیت جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو پہلی 3 آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی سیکھی، اور ساتھ ہی بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی سمجھا دی گئی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں آخرت کا ذکر آ رہا ہے، اور فرمایا مالک یوم الدین۔ مالک وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یوم بھی دن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یوم کا بھی استعمال ہماری اردو میں ہوتا ہے دن کے لیے۔ تو مالک جیسے کسی چیز کا مالک کہا جاتا ہے، مالک آگے یوم، اور اگلا لفظ آ گیا الدین۔ دین لفظ جو ہے یہ کئی معانی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، مثلا مذہب و شریعت کے معاملے میں سورہ آل عمران میں آیا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کا دین چھوڑ کے کچھ اور تلاش کر رہے ہیں، کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملکی قانون کے معنی میں بھی آیا ہے، یہاں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھنا چاہ رہے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب سمجھائی، ان کے ذہن میں ڈال دی، اور وہ انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ تو وہاں وہ بات اللہ نے فرمائی ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ بادشاہ کے دین یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق تو وہاں وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں اطاعت کے معنی میں آئی ہے، یہی لفظ آیا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، وہی مالک ہے۔ اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور یہ جو اطاعت ہے یہ دائمی، ہمیشہ، ہر حال میں اسی کے لیے، ہر حال میں۔ اب وہاں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا میں دین جو ہے یہ اطاعت کے معنی میں آیا ہے، اور اسی طرح جیسے یہاں جزا کے بارے میں بدلے کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح سورہ زاریات میں بھی آیا ہے انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ یا تمہیں وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ ہو جائے گا، وہ بالکل سچی بات ہے۔ اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ جو بدلے کا جزا کا معاملہ ہے نا وہ بالکل ہو کے رہنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر دین کا لفظ جو ہے یہ جزا کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا بھی بدلہ اور برے اعمال کا بھی بدلہ، جزا میں دونوں آ جاتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، دونوں ہمارے ہاں عام طور پہ جزا اور سزا بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین یہاں جزا کے معنی میں آیا ہے تو وہ دونوں کے لیے ہے، یعنی نیکی کے عمل جو کیے ہیں ان کا اجر، اور جو گناہ کیے ہیں کسی نے اس کی سزا، دونوں کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی تو مالک ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا؟ تو دیکھیے آج کسی نہ کسی شکل میں تھوڑے تھوڑے اختیارات انسان کو ملے ہوئے، یعنی ظاہری طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں، کچھ اختیارات نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن بالکل یہ اختیارات لوگوں سے ختم کر دیے جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں
یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، وہ جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی جو ہے کوئی بات بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، چھپی تو آج بھی نہیں اللہ سے، لیکن اس دن ایسی حالت ہوگی کہ خود اسے بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ میری ساری چیزیں اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور اس دن اس سے کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بھائی کس کی حکومت ہے آج؟ للہ الواحد القہار، بس اللہ ہی کی حکومت ہے نا، جو یکتا اور غالب ہے، تو جو اکیلا اور غالب ذات اللہ کی ہے، آج اس کی حکومت کا بھرپور اعلان کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو وہ جو قیامت والے دن بالکل یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے ظاہری اختیارات جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی حاکمیت اعلانیہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی، اور لوگ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک دن آنے والا ہے۔ انسان بھی جب غور کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا دن ہو، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کے لیے محنتیں کر رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ جو اجر ملنا چاہیے وہ بظاہر نظر نہیں آتا، اور اسی طرح بہت سے ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو جو سزائیں ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے جو آدمی تکلیف میں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کوئی سزا ملی ہوئی ہے، ممکن ہے کسی چیز کی کوئی سزا مل رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے امتحان ہو رہا ہو، اصل تو اس پہ بدلہ اور انعام جو ملنا ہے وہ قیامت میں ملنا ہے۔ اسی طرح جس کو کوئی مال و دولت ملا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کو اللہ نے بہت نواز دیا ہے، بہت خوش ہے، ممکن ہے اس کی کوئی کسی امتحان ہو رہا ہو، اس کی کسی چیز پہ اسے ڈھیل دے دی گئی ہو۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، کسی کو نعمتیں دے کے آزمایا جاتا ہے اور کسی سے نعمتیں روک کے آزمایا جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے جیسے کوئی آدمی کسی مشکل قسم کی نوکری میں کام کر رہا ہو، مثلا تنور پہ گرمی میں روٹیاں لگا رہا ہے، یا کسی فیکٹری میں سخت قسم کا مشکل کام کر رہا ہے، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسے سزا ملی ہوئی ہے، وہ تو بڑی خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس تنخواہ پہ، اس اجرت پہ ہوتی ہے جو بعد میں اسے ملنی ہوتی ہے، منتیں کر کے کوششیں کر کے نوکری لیتا ہے کہ یہاں مجھے نوکری دے دیں، اور اگر اسے کوئی کہہ دے کہ آج تجھے نوکری سے نکال دیں گے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کے لیے کہ روزگار رک گیا، کہاں سے کماؤں گا، کیا کروں گا، تو اس کی نظر اس اجرت پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اس کا امتحان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں اس کا پورا بدلہ، تھوڑا بہت بدلہ کسی صورت میں کبھی انعام کی شکل میں یا کبھی تکلیف کوئی سزا یا جھنجھوڑے کی شکل میں تکلیف آ جاتی ہے، لیکن اصلی اور حقیقی پورا بدلہ جو ہے وہ قیامت میں ملے گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اب ان تین آیتوں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آئی، اور اس حمد و ثنا کے ضمن میں ہمیں وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی سمجھا دی گئی، یعنی سب سے عام ترین عقیدہ بھی سمجھا دیا گیا، اور آخرت کا عقیدہ بھی اس آیت میں سمجھا دیا گیا۔ تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور عام طور پہ اسی ترتیب سے ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ترتیب بدل بھی دی جاتی ہے، جیسے یہاں بدل دی گئی ہے، تو توحید اور آخرت کو یہاں بیان کر دیا گیا، اور اسی صورت کے اگلے حصے میں جب دعا آئے گی ہدایت کی تو ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، تو ضمناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں رسالت کی بات بھی آ گئی کہ رسالت پر بھی ایمان لانا ہے، رسالت بھی کوئی عقیدہ ہے، تو ضمناً رسالت کا عقیدہ بھی وہاں سمجھا دیا گیا ہے، اور
مفسرین نے یہ بھی نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ رسالت کا جو موضوع ہے اس کو بعد میں لانے کی وجہ کیا ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آگے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں وہ جو طلب ہدایت تھی اس کا جواب آ رہا ہے، ہدایت کی بات شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ گویا کہ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ توحید اور آخرت کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ جزاک اللہ سر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 ستمبر 1965 وہ دن ہے جس دن ہمارے ازلی اور ابدی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں ارض پاک پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی دلیر مسلح افواج نے پاکستان کی عوام کی حمایت سے بھارت کو دندان شکن شکست سے دوچار کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک پیغام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں عبد المنعم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبد المنعم عسکریہ کالج B1 صدر کیمپس کی جانب سے آج کے پیغام کے ساتھ ستمبر 1965 کی جنگ کا واقعہ ہے کہ پاک فوج کا ایک سپاہی چوئنڈا کے محاذ پر کئی روز تک داد شجاعت دیتا رہا، پھر کمانڈر کی ہدایت پر ایک مشن کی خاطر دشمن کے علاقے میں جا گھسا جہاں گمسان کا رن پڑا۔ اس دوران پاکستان کا یہ مجاہد گولیاں لگ جانے سے شدید زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب وہ بھارتی فوج کا ایک قیدی تھا جنہوں نے اس دلیر جانباز کو ایک ٹرک میں لاد کر ہسپتال پہنچا دیا۔ ہوش میں آنے پر پاک وطن کے اس محافظ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسے خون کی بوتل لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوش غیرت میں اس غازی مرد نے اپنا بازو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں اور میری رگوں میں غیرت مند مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے میں کسی ہندو یا سکھ کے دیے ہوئے خون کے عطیے پر زندہ رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے جہاں بلب سپاہی کی جرت کا یہ عالم دیکھا تو گھبرا گیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، پاکستان ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، حملہ آور اپنا سر پھوڑ کر رہ جائیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ منعم۔ اب آپ کے سامنے میل نغمے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد مکرم صدیق۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے، راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں
वक्त के अंधेरों में अपना ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। शुक्रिया मुकर्रम। मोहतरम सामाईन, हम दुश्मन पर यह वाज़ा कर देना चाहते हैं कि अगर उसने कभी भी हमारे खिलाफ जहाद की तो हम उसे सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।